बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई तो चली थोड़ी देर के लिए, चंद घंटे के लिए लड़ाई चली गुज़िश्ता रात, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म हो गई, जंगबंदी हो गई, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत बातचीत की जा रही है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब है। और दो ब्रदर इस्लामी ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ जाएं और उनके बीच में गोली चल जाए, शेलिंग हो जाए और बहुत सारी जानें चली जाएं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लड़ाई रुकने के बाद जो है वो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए और हमने इतने मार दिए। ये चल रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लड़ाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है और अफ़गानिस्तान की उस फोर्स ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है जिस फोर्स को पाकिस्तान ने खुद तरबियत दी थी, पाकिस्तान ने खुद इनको तैयार किया था। ये तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मदारिस में पढ़े हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको तैयार किया है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज़ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त की ज़िया-उल-हक साहब का दौर था, तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफ़गान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफ़गानिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने 200 से ज़ायद वहाँ पे जो अफ़गानी है उनकी जानें ले ली है और इसमें उन्होंने बताया जी बहुत सारे जो है इससे ज़्यादा उनके ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा जी नहीं, वो सिर्फ 9 की तादाद है। जबकि अफ़गानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान में 58 फ़ौजी जो है वो शहीद हुए हैं और ISPR ने कहा नहीं जी, ये तादाद जो है वो 23 है। अब 29 ज़ख्मियों का भी बताया जा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान ये नंबर ज़्यादा बता रहा है। अब जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसके बाद ये नंबर लोग गिनते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी फ़ौज को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान की फ़ौज को अफ़गानिस्तान के खिलाफ तैयार करना है या अफ़गानिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करना है, ये नामुनासिब है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में मना भी किया था। वो ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, हत्ता कि इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और तमाम ममालिक के साथ बैठकर जब आप बात करते हैं तो वो पैसा जो आप बंदूकें खरीदने पे और गोलियां बनाने पे और बम खरीदने पे लगाते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा सकते हैं, सेहत के ऊपर लगा सकते हैं, आप साइंस के ऊपर लगा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। और इस दौर में जिसकी मईशत बेहतर होगी, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज़्यादा आगे निकलेगा। यूरोप के अंदर आप देख लें, उनके पास वो इस पैमाने पे इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन उनका बजट जहाँ पे इस्तेमाल होता है, सारी दुनिया वहाँ जाना चाहती है। और जब आप माशी तौर पे मजबूत होते हैं तो आप दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे जैसे चाइना की मईशत ऊपर आई है, उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर होता चला गया, वो मजीद मजबूत और खुद कफील होते चले गए अपने दिफा के मामलात में। यही रशिया के साथ हुआ, जब उनकी मईशत को चोट लगी तो उनका दिफा भी उस दौर में कमज़ोर हुआ। तो मईशत जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपके दिफा की। तो पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब कतर और सऊदी अरब की जानिब से हुक्म आया, मैं हुक्म इसलिए कह रहा हूँ कि उनके कहे को हम हुक्म ही मानते हैं, और उनके हुक्म के बाद जो है वो जंगबंदी हो गई, दोनों ममालिक ने लड़ाई बंद कर दी और अफ़गानिस्तान ने इसमें पहल की बकौल अफ़गानिस्तान के। अब सऊदी अरब का और कतर का हुक्म आया कि जी बातचीत करें आप अफ़गानिस्तान के साथ, और उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी कि जनाब हम इसके अंदर एक सालिस बन जाते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो बातचीत करें। अब देखें, अफ़गानिस्तान के साथ बात करने के लिए भी अगर पाकिस्तान को सालसी चाहिए सऊदी अरब की और कतर की, तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये चीज़ तो पाकिस्तान खुद कर सकता है। मैं शहजाद अकबर साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बल्कि ट्वीट तो नहीं है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे पास ये मौजूद है। और इसमें शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि पाकिस्तान से एक वफद गया और 2 से 3 हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले एक वफद पाकिस्तान से जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम की सरबराही में अफ़गानिस्तान गया था और एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में इन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से और तालिबान से बातचीत की। तालिबान रहनुमाओं ने 2 साल पुराना अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को होस्ट के इलाके में आबाद कर देते हैं, लेकिन आपकी फ़ौज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर फैसले करती है।
اپنے ملک کے مفاد میں نہیں کرتی۔ انہوں نے مغرب میں اپنی ریلیونس کے لیے طالبان کے معاملے پر یو ٹرن لیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے یہ کشمیر میں جہاد کرواتے تھے، پھر مغربی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر یو ٹرن لے لیا، اور پھر پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی وغیرہ وجود میں آ گئی۔ طالبان نے مزید کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ یہاں ہمارے معمولی اختلافات کی بنیاد پر رجیم چینج کروانے کی سوچ رکھتا ہے تو ناممکن ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے کہی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آپ کو داد دینی پڑے گی، اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، سعودی عرب نے اور قطر نے کہا کہ آپ بات چیت کریں افغانستان سے، یہی بات آپ کو عمران خان نے کہی تو ڈی جی آئی ایس پی آر اتنے غصے میں تھے کہ جب وہ بول رہے تھے تو ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے۔ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ بات چیت کرو ان کے ساتھ جو فتنے ہیں؟ عمران خان کے بارے میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بہت غصہ تھا جب عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کی جائے، بات چیت کی جائے۔ اب وہی بات جو ہے وہ سعودی عرب نے اور قطر نے کی ہے، تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اسی لیول کا غم و غصہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، بات عمران خان نے بھی ٹھیک کی ہے، بات سعودی عرب نے اور قطر نے بھی ٹھیک کی ہے، بات عمان سے بھی جو بات آئی ہے وہ ٹھیک بات آئی ہے۔ وہ غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو لڑنا نہیں چاہیے، بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے، بات ان سب نے ایک جیسی کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بات سے اختلاف نہیں ہے، شخصیت سے اختلاف ہے۔ سعودی عرب کہے تو ٹھیک ہے، قطر کہے تو ٹھیک ہے، عمران خان کہے تو ہم گالی دیں گے، ہم بدتمیزی کریں گے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو یا اس کا نظریے کو فالو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت ان کے چہرے پہ، ان کے تاثرات میں نظر آتی ہے۔ عمران خان کو داد اس لیے دینی پڑے گی کہ عمران خان اس لڑائی کو آج سے لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے بھانپ چکے تھے۔ عمران خان صاحب نے پہلے سے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کرنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی ملٹری قیادت پہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا، اور براہ راست عاصم منیر صاحب کو کہا تھا کہ یہ امریکہ کی یا مغرب کی خوشنودی کے لیے یہاں افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر حالات خراب کیے جائیں گے، اور یہ ایک نئی لڑائی میں جھونکا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، یہ 4-5 جگہ پہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ 15 سپتمبر کا آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں انہوں نے یہی سب کچھ بتایا تھا۔ 17 سپتمبر کا 2 دن بعد کا آپ ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا، اور 24 سپتمبر کو اگین عمران خان صاحب نے یہی بات کہی تھی۔ تو بار بار عمران خان صاحب یہ بات دہرا رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آیا بدقسمتی سے۔ تو اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ کچھ بھی کر کے حالات کو نارملائز کرے، افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی جانب سے جواب نہیں آیا، تو بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ کچھ بندے افغانستان کی حکومت مانگ رہی ہے پاکستان سے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں افغانستان میں، آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اسی طرح کچھ بندے پاکستان کی حکومت مانگ رہی ہے افغانستان سے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بالکل یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، قبائلیوں کو ساتھ ملائیں، اور اپنی اپنی فورسز کو متحد کریں، اور دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کریں، لیکن ایک کنسنسس کے ساتھ، جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو لڑائی کے موڈ سے تو نکالے۔ اب وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو روک کر بیٹھے ہوئے بلا وجہ۔ وہ کہتے ہیں جی جب تک گورنر استعفیٰ منظور نہیں کرے گا، وہ پیپلز پارٹی نے اپنے وزیر اعلیٰ کو نامزد کر دیا، پیپلز پارٹی نے اپنے وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ گورنر کہہ رہے ہیں جی ابھی تک تو مجھے استعفیٰ ہی نہیں ملا۔ اندازہ کیجئے آپ کہ اسی پارٹی کا گورنر کہہ رہا ہے جی میں استعفیٰ منظور نہیں کیا ابھی تک، پہلے کہتا مل گیا، میں دیکھوں گا، پیر کو بتاؤں گا۔ اگر بھئی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کیوں نامزد کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا موقف کوئی اور ہے، گورنر کا موقف کوئی اور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ گورنر کھڑے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف بہت امپورٹنٹ ہے، جو آیا اس ساری صورتحال پہ، یہ جو افغانستان اور پاکستان کی ہوئی، اور انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس میں محمود خان اچکزئی تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، اسد کیسر تھے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر تھے، محمد زبیر عمر تھے، پھر علامہ احمد اقبال رضوی، اور دیگر بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ سب کے نام میں یہاں نہیں لے سکتا، لیکن انہوں نے چند اعلامیے کے اندر چیزیں انہوں نے جاری کر دی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ اچانک ابھرنے والی صورتحال پر برادر ملک سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے، جو سعودی عرب نے کہا وہ ٹھیک ہے، اور ہماری تحریک یہ سمجھتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات گفتگو اور فہم و تفہیم سے حل ہونے چاہیے، اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ خارجی اور خطے کی صورتحال پر فوراً
پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار کے جاری آئینی اور قانونی عمل میں وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء کی جانب سے مداخلت اور رکاوٹیں، یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے، اس میں تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ کوئی بھی غیر آئینی قدم صوبے کے مخدوش سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا، اور کسی بھی غیر آئینی قدم سے پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی۔ تحریک تحفظ عیان پاکستان سمجھتی ہے کہ انتقال اقتدار اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تحریک انصاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ قبائلی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی نکلے۔ اس سے پہلے مشران نے یہ کہا، قبائلی مشران نے، کہ ہمارا پہلا بچہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے جا رہا ہے، ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہے، تو اس کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں اور ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ پگڑی بھی پہنائی گئی سہیل افریدی کو۔ اب اس کے بعد جو ایک اگلی چیز ہوئی وہ یہ کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں قبائلی عوام نکل آئے، اور نکل کر انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی فوری طور پہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، رکاوٹیں دور کی جائیں، اور سہیل افریدی کے حق میں انہوں نے ایک بڑی ریلی بھی نکالی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑا عقل مندی کا کام کیا۔ تحریک انصاف کا وفد تمام سیاسی جماعتوں سے خیبر پختونخوا میں مل رہا ہے، تاکہ جو سیاسی پروسیس ہے وہ چل سکے، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سیاسی عمل کو روک کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب جو ہے اس کو گڑبڑ کیا جا سکے، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، ANP باچا خان مرکز جا کے وہاں انہیں ملے، نون لیگ کو حتیٰ کہ امیر مقام وغیرہ ان کو جا کر ملے۔ یہ جنید اکبر صاحب اور ان کی ٹیم ایک ہے، وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کی نفی ہو جائے کہ جناب ہمیں نہیں پسند تو ہم وزیر اعلیٰ نہیں آنے دیں گے۔ ایک ایسے ہو سکتا ہے، آپ کی پسند یا ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمد شریف صاحب کا ایک ووٹ ہے، یا 10-15 لوگ ان کے کہنے پہ اور ووٹ ڈال دیں گے، یہ فیصلہ ووٹر کرے گا کہ کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ احمد شریف صاحب آپ نہیں کریں گے، آپ کا کوئی سینئر یا جونیئر آفیسر نہیں کرے گا، یہ فیصلہ جب بھی ہوگا یہ پاکستان کا ووٹر کرے گا۔ 25 کروڑ لوگوں کی اجتماعی شعور کی توہین آپ نہیں کر سکتے چند لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، یہ 25 کروڑ بیوقوف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت سیاڑے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتا، انہیں پتہ ہے کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا، لہذا بار بار مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا بند کرے۔ میں فوج کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہے فوجی، بہت سارے میرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، فوج کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست احباب جو ہے وہ فوج میں شہید بھی ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے اس دکھ کو محسوس کیا۔ ہمارے جاننے والے دوست احباب بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے صحافی بھی شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں یا دیگر معاملات میں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات پہ غور کریں، اگر آپ ایک فوجی ہیں تو، کہ جب بھی باہر والا کوئی آپ سے لڑنے آتا ہے تو یہ قوم تمام گلے اور شکوے بھلا کر ایک لمحے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے بیان کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنی سپورٹ کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنے گلے شکوے تکلیفیں سارا کچھ بھلا کے جب بھی کوئی باہر والا آپ کو مارنے آتا ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اب فوج کا کسی بھی ملک کی فوج ہو، اپنے شہریوں کے ساتھ ایک تو نوکری ہوتی ہے نا، پیسے دیے نوکری کر لی، اس کے علاوہ بھی رشتہ ہوتا ہے نا، احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، وفا کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں نے جب بھی کبھی کوئی آفت آئی، کوئی باہر سے کوئی حملہ ہوا، تو پاکستانیوں نے اپنی فوج کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ لیکن ذرا فوج یہ سوچے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانیوں کے ساتھ وفا نبھائی ہے؟ چاہے فاطمہ جناح کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان 2 ٹکڑے ہونے کا معاملہ ہو، چاہے بنگلہ دیش الگ ہو جائے، چاہے بھٹو کی پھانسی کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی عوامی لیڈر کا معاملہ ہو، اور آج پھر مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ چند لوگ اپنی نوکری اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ گند مارتے ہیں۔ دیکھیے قوم وفا نبھاتی ہے، فوج کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، لیکن کیا آپ اس قوم کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ پہ توہین کی جاتی ہے، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ لڑائی آپ اچھی لڑتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، قوم اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جیسی آپ مشکل میں آتے ہیں قوم آپ کو سپورٹ دیتی ہے، لیکن جب بھی قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے آپ اس فیصلے کی توہین کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ تو آپ نے اس ملک میں مارشل لاء لگا کے کنٹرول کر لیا ہر چیز کو، عوامی مینڈیٹ کی آپ بار بار توہین کرتے ہیں، عوامی لیڈروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات انہیں سوچنی چاہیے کہ یہ حرکتیں بند کریں۔ وفا کا جواب جو ہے وہاں کے ساتھ دیا جاتا ہے، ایسے نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے میں کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ
حکومت کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا، وہ مرید کے میں موجود تھے، اور انہیں کہا گیا جی کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تحریک لبیک جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی سنجیدہ بات چیت اب تک نہیں کی گئی۔ جب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانی تھی نا، تو 24 گھنٹے میں 8 ملاقاتیں، کبھی زرداری جا رہا ہے، کبھی محسن نقوی جا رہا ہے، کبھی شہباز شریف جا رہا ہے، کبھی یہ جا رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے، صرف ایک آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے انہوں نے 24 گھنٹوں میں 8 ملاقاتیں کی ہیں، اور ہر گھنٹے کے بعد یہ پہنچ جاتے تھے مولانا صاحب کے پاؤں دبانے کے لیے۔ اسی طرح ابھی زرداری صاحب نے ذرا سی ناراضگی دکھائی تو یہ سارے منانے کے لیے پہنچ گئے زرداری صاحب کے پاس۔ تو جہاں ان کا ذاتی سیاسی مفاد ہوتا ہے تو یہ ایک دن میں 10 دفعہ مذاکرات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں تحریک لبیک کے ساتھ ایک مرتبہ بھی سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے گئے۔ تحریک لبیک کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے گئے، بلکہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت دکھانا کیا چاہتی ہے دنیا کو؟ کیا یہ اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ یہاں لاشیں گرا کر امریکہ کو اور مغرب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے جی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے میں رکاوٹیں آپ دیکھ لیجئے؟ کیوں لاشیں گرائی جا رہی ہیں؟ یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ میری تحریک لبیک کے لوگوں سے بات ہوئی اور قیادت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ بندہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ غلط خبریں بار بار چلوائی جاتی ہیں اور ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں بڑی تعداد میں۔ تو کیا پاکستان میں واقعی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا یا فلسطین کے حق میں بات کرنا یہ اب ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ گولی چلا کے، جیل میں ڈال کے، تکلیف دے کر دی جائے گی؟ میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ تو طے کر لیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے کہ تحریک لبیک کو بری طرح کرش کرنا ہے۔ اب تحریک لبیک کوشش کر رہی ہے کہ کرش ہونے سے پہلے کوئی مذاکرات وغیرہ ہو جائیں، وہ مذاکرات بھی ان کو نہیں کرنے دیے جا رہے، اور ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات چیت بھی نہیں کی جا رہی، بلکہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ناظرین 12 اکتوبر ہے، یہ دن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 12 اکتوبر جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ مسلم لیگ نون مناتی تھی کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا تھا، لوگوں نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، یہی عادت پڑی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ تو پہلی دفعہ عمران خان کا تختہ الٹا تو لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی بلکہ لوگ گلے پڑ گئے۔ تو نواز شریف کا تختہ الٹا تھا 12 اکتوبر 1999 کو۔ نون لیگ اس کو ہمیشہ مناتی تھی یوم سیاہ کے طور پہ، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے گزشتہ چند سالوں سے نون لیگ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ نہیں منا رہی، کیونکہ وہ جو یوم سیاہ مناتے تھے نا، وہ اب سیاہ بوٹوں کو پالش کرنے کی ڈیوٹی پہ ہے، لہذا 3 سال 3.5 سال ہو گئے ہیں، اب وہ بوٹ پالش کریں، بوٹوں کو سیاہ چمکائیں یا یوم سیاہ منائیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہرحال وہ یوم سیاہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا۔ نون لیگ تو بیچاری اب